बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो एक बड़े इस्तीफ़े की खुशखबरी है। सबसे पहले तो ये खुशखबरी आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की सरबराही में, इस इजलास में ये गजरारे वाली क्या बात हुई है, गजरारे वाला क्या मामला डिस्कस हुआ है और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फ़ैसला क्या हुआ है, क्या डिस्कशन हुई है, ये अंदरूनी कहानी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब की जेल में एक आला फ़ौजी ऑफिसर के साथ मुलाकात, उस मुलाकात में खान साहब ने क्या पैगाम दिया है और फिर अचानक से खान साहब ने अपनी लीगल टीम भी चेंज कर ली। तो इन पहलुओं की भी जो तफसीलात हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस्तीफ़े की नाज़रीन खुशखबरी ये है, बल्कि इस्तीफ़े की खबर पे आने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त तो करना रह गई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आप समझते हैं कि हमारी जो वॉइस है वो गैर जानिबदार है और हकीकत पे मबनी है, सच पे मबनी है और हकीकत पसंदाना हम तबसरा तजिया करते हैं, तो ढेर सारे दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर भी करनी है, आपने इसको लाइक भी करना है। और आज जो आपने मेरा मुख्तलिफ सा एक ये टी शर्ट देखी है, ये नाज़रीन कहीं से गिफ्ट आई है और जिसने गिफ्ट की है उसने ये फरमाइश भी साथ में की। फरमाइश कह लें या फिर यूँ कह लें कि कंडीशन लगा दी कि नेक्स्ट जो वीलॉग है ये शर्ट पहन के आपने करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस दोस्त ने ये शर्ट दी है। मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई है, मुझे भी बहुत पसंद आई है और उनकी ख्वाहिश भी हमने पूरी कर दी। इस टी शर्ट को पहन के मैं वीलॉग कर रहा हूँ। तो इस्तीफ़े की खबर नाज़रीन ये है कि ज़का अशरफ साहब जो मैनेजमेंट कमेटी के रुकन थे और चेयरमैन पीसीबी थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अल्लाह का शुक्र है इस्तीफ़ा दे दिया है। और मैं शुक्र नाज़रीन क्यों अदा कर रहा हूँ, इसलिए कि इससे पहले भी ज़का अशरफ साहब पीसीबी के चेयरमैन बने थे। उस वक्त भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का यही हाल हुआ था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आई थी। अब ठीक है, एक अच्छे अपने होंगे एडमिनिस्ट्रेटर ज़का अशरफ साहब, लेकिन पीसीबी में जब भी आए हैं नाकाम हुए हैं और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा किया कि इस्तीफ़ा दे गए हैं। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो रहा था, अगर वो चलते रहते तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो हाल है वो हॉकी से ज़्यादा बदतर होने जा रहा था। अब देखते हैं किसको लेके आते हैं, किसी क्रिकेटर को ले आएँ। वैसे तो रमीज़ राजा साहब भी बड़े अच्छे थे, चले उनको हटा दिया गया, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर लेके आएँ जो इनोवेटिव हो, जो जदीद क्रिकेट को समझता हो, या कम से कम अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो जो आगे लोगों से काम ले सके। लेकिन बहरहाल ये खुशखबरी है कि आज ज़का अशरफ साहब जो है वो रिज़ाइन कर गए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें पहले तो इजलास की कहानी आपको बताएंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब ने सदारत की है और इसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब मौजूद थे, मुसल्लह अफवाज के दीगर सरबराहान मौजूद थे, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान मौजूद थे और जो वजारत दाखिला वजारत दिफा के जो वज़ीर हैं वो मौजूद थे और ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ जो हमारे ईरान से सफ़ीर वापस आए हैं मुदस्सर टीपू, वो भी इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में नाज़रीन फ़ैसला पहले आपको बता देते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला कर लिया गया है और अब वफाकी काबीना की जानिब से इस फ़ैसले की तौसीक़ कर दी जाएगी। क्योंकि मैंने बल्कि ट्वीट भी कर दिया था, मैंने वीलॉग तो खैर आज सुबह किया है, मैंने कल ट्वीट कोई 6 बजे कर दिया था कि अब दोनों जो ममालिक हैं वो चाहते हैं कि बात इससे आगे ना बढ़े और इसमें जो खित्ते के बड़े खिलाड़ी हैं जिसमें चीन है, रशिया है, तुर्की है, वो भी बीच में आए थे। दोनों ममालिक को इंगेज किया गया और कहा गया कि बस तहम्मुल, इससे आगे नहीं जाना। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जो ईरान ने किया है वो इस पर या तो माजरत कर ले या फिर पाकिस्तान इसका जो है वो इसका जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने जवाब भी दे दिया। अब इस इजलास में नाज़रीन ये फैसला जो किया गया है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल किया जाएगा। गजराले वाली बात पे आने से पहले नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात है, पाकिस्तान के इस इजलास में कहा गया है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और अपने हमसायों के साथ जो है वो पुरअमन तौर पे रहना चाहता है और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया कि अगर मैली आँख से पाकिस्तान की तरफ जो भी देखेगा, जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा, तो मेरा जो सोर्स है नाज़रीन बताने वाला वो बड़ा नोटी है, बड़ा फ़नी है। तो उसने यहाँ तक कहा कि जब मैं उसे पूछ रहा था, उसने कहा जी अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखा गया तो फिर गजरारे गजरारे तेरे काले काले नैना, उसने कहा फिर यही होगा कि वो जो मैली आँख है पाकिस्तान की तरफ देखने वाली, वो मैली आँख जो है वो निकाल ली जाएगी।
تو یہ آج ہمارے جو قاسم چوہان صاحب ہیں جو بات کرتے ہیں کہ وہ لائٹر نوٹ کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, کچھ مذاق کی بات بھی ہونی چاہیے, تو میرے خیال سے جو گجرارے کالے کالے نانے والی بات ہمارے سوس نے کی ہے, میرے خیال سے اس سے قاسم چوہان صاحب تو ضرور محظوظ ہو رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جب بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ جو پاکستان نے یہ جو 7 جگہوں پر 7 اہداف پر جو اٹیک کیا ہے, اس کے لیے 3-4 چیزیں استعمال کی گئی, یعنی ایئر اسٹرائک بھی کی گئی, میزائل اٹیک بھی کیا گیا, ڈرون حملہ بھی کیا گیا اور بارودی سرنگ کا بھی استعمال کیا گیا. اور پھر جب یہ بتایا گیا, کیونکہ کاکڑ صاحب کو کیونکہ وہ پاکستان میں تھے نہیں, اور اجلاس کے شرکاء کو بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے پاکستان نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا اور جواب دیا ایران کو منہ توڑ, اور جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے ایگزیکٹلی وہیں پہ جا کے نشانہ لگا, اور پوری دنیا نے اعتراف کیا, ایران نے بھی اعتراف کیا کہ کوئی ان کے شہریوں کی کیجویلٹی نہیں ہوئی. تو اس پہ بھی پاک فوج کو جو ہے وہ سراہا گیا, خراج تحسین پیش کیا گیا. لیکن ساتھ میں اس اجلاس میں ناظرین یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں دہشت گردوں کے خلاف, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا پھر جو ملک دشمن عناصر ہیں, ان کے خلاف انٹیلیجنس جو بیس آپریشنز ہیں, جو اس طرح کی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ان کی سرکوبی کے, یہ جاری رہیں گے. یہ ناظرین قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو احوال ہے اندرونی جو ہمیں پتہ چلا وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب سے جڑی خبریں ہیں, اور خاص طور پہ جو کرنل صاحب والا معاملہ ہوا, ملاقات والا, وہ کیسے ملاقات ہوئی ہے اور اس کرنل نے چند دن پہلے کیا کیا تھا, یہ ساری آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کے 2 کیسز کی سماعت ہوئی ہے ان کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ایک تو ناظرین توشہ خانہ کا جو نیب کا ریفرنس ہے, جج محمد بشیر صاحب نے سماعت کی, اور اس عدالتی کارروائی میں اڈیالہ جیل کی عدالت میں بشرا بی بی صاحبہ موجود تھیں, عمران خان صاحب موجود تھے. اور آج عمران خان صاحب کے خلاف ناظرین اس کیس میں توشہ خانہ نیب ریفرنس کیس میں ایک جج نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی ریکارڈ کرائی ہے. یہ ناظرین جج وہ ہیں جنہوں نے یہ جو توشہ خانہ کے جتنے گواہوں کے بیانات نیب نے ریکارڈ کیے تھے, ان نیب کے گواہوں کے بیان قلم بند کرنے والے جو مجسٹریٹ تھے عبداللہ, انہوں نے آ کے جو ہے وہ عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ یہ جتنے بھی نیب کے گواہان ہیں ان کا بیان میری عدالت میں ریکارڈ کیا گیا ہے. ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن کی وجہ سے آج جو کارروائی ہے توشہ خانہ کیس کی اسے کل ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. کل بھی مزید گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو کل بھی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا. اگر بشرا بی بی صاحبہ نہیں آتی کیونکہ خان صاحب کی تو مجبوری ہے, وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں, انہیں پکڑ کے لا کے عدالت میں بٹھا دیتے ہیں کہ لیجیے ان کی حاضری پوری ہو گئی, تو بشرا بی بی صاحبہ کل اگر آتی ہیں تو ٹھیک, نہیں تو پھر ان کو استثناء کی درخواست دینا پڑے گی. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب کا دوسرا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا, اس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے. اور اس میں آج جو فرد جرم کی کارروائی تھی اس کو آگے بڑھانا تھا, لیکن ہوا ناظرین یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو چینج کر دیا ہے. اب جو لیگل ٹیم اس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چینج کی گئی ہے, اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. ہر بندہ اپنی خبر ایک نئے اینگل کے ساتھ پیش کر رہا ہے. لیکن میں نے اب تو ویسے کورٹ آرڈر بھی آ چکا ہے, لیکن اس سے پہلے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے کچھ دوستوں کے ساتھ فون کر کے پتہ کر چکا تھا کہ یہ خان صاحب نے لطیف کھوسا اور شہباز کھوسا صاحب کو کیوں ہٹایا ہے. کیونکہ شہباز کھوسا صاحب تو وہ نوجوان وکیل ہیں, پروفیشنل وکیل ہیں, میں ہمیشہ ان کی اپنے ویلاگ میں تعریف کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا عدالت میں ٹھہر کے کام دیکھا ہے. تو کیوں چینج کیا گیا, تو جب میں نے اس معاملے کو خریدا, میں نے اپنی جو انویسٹیگیشن کی اس میں پتہ یہ چلا کہ چونکہ کھوسا صاحب نے الیکشن لڑنا ہے, لطیف کھوسا صاحب نے, ان کے بیٹے نے الیکشن لڑنا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلے کا نشان نہیں ملا لیکن ٹکٹ تو ہے, اور آزاد حیثیت سے انہیں سمبل بھی ملا ہے, تو انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. تو وہ کیونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر یہ سماعت اڈیالہ جیل میں چل رہی ہے, تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہاں پر بھی آئیں اور جا کے حلقے میں کمپین بھی چلائیں. تو اس وجہ سے ان کو ریلیکس کیا گیا ہے, ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ جا کے الیکشن کمپین کریں. اور علی ظفر صاحب جو کہ بیرسٹر ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن کمپین نہیں چلانی, وہ آلریڈی سینٹ کے رکن ہیں, ان کو پھر جو ہے وہ لیگل ٹیم میں شامل کیا گیا. اور لیگل ٹیم میں علی ظفر صاحب کے ساتھ ناظرین سکندر ذوالقرنین ہوں گے اور عثمان گل صاحب ہوں گے. یہ دونوں جو سکندر ذوالقرنین صاحب ہیں, عثمان گل صاحب ہیں, یہ تو جو کرمنل لاء ہے اس کے ایکسپرٹ جانے جاتے ہیں. اس کے بعد ناظرین خان صاحب سے بھی دوران سماعت پوچھا گیا کہ جو کیونکہ آج فرد جرم کی کارروائی کو آگے بڑھنا تھا, تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو کسی چیز کا علم نہیں, کیونکہ یہ وکلا کی چینجنگ سے پہلے بات ہو رہی ہے, اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو اس قانون شنون کا کوئی پتہ نہیں.
لیکن آپ ہماری لیگل ٹیم کا انتظار کر لیں، وہ آ جائیں تو آپ سماعت آگے بڑھائیے گا۔ لیکن اس دوران پتہ چلا کہ جناب جو لیگل ٹیم ہے، کھوسا صاحب نہیں آ رہے، شہباز کھوسا صاحب نہیں آ رہے، اب علی ظفر صاحب آئیں گے آئندہ سے، تو اس وجہ سے کیس کی سماعت کو ناظرین 24 جنوری تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب 24 جنوری کو عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ پہ اس کیس کی جو چارج شیٹ ہے، جو فرد جرم ہے، وہ لگائی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ گجرارے والی بات کیا ہوئی، اور بھی خان صاحب نے بہت باتیں کی ہیں۔ وہ گجرارے والی بات تو بلکہ میں نے کر لی ہے، یہ کرنل والی کیا بات ہوئی، ملاقات والی کیا بات ہے، اور باقی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ تو خان صاحب نے ناظرین میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور اس گفتگو میں خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو سیاسی بندہ ہوں، پہلے بھی میں نے 19 ماہ پہلے پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی تھی، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بندیال کے دور میں الیکشن نہ ہو، قاضی فائسہ کے دور میں ہو، اور ہم تو چاہتے تھے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہو۔ تو یہ ناظرین خان صاحب غلط بیانی کر رہے تھے۔ وہ الیکشن جو تھا وہ پنجاب اور کے پی کی کا اپنی جگہ پہ پھنسا ہوا تھا۔ اب جو بات ہو رہی تھی، جو حکومت کی اور خان صاحب کی ٹیموں کی بات ہو رہی تھی، جس میں اسد عمر تھے، شاہ محمود قریشی تھے، فواد چودھری تھے، یہ صرف فیکٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ میرے حقائق کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن حقائق پھر بھی حقائق رہتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا کہ چلیں قومی اسمبلی بھی تحلیل کر کے، سندھ اسمبلی بھی تحلیل کر کے، بلوچستان اسمبلی بھی تحلیل کر کے پورے ملک میں 1 تاریخ کو الیکشن کروا دیتے ہیں۔ اب اس میں ہونا یہ تھا، نون لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بجٹ پاس کر لیتے ہیں 30 جون تک، اور بجٹ پاس کرنے کے بعد ہم اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے۔ اب جب 1 اگست کو اسمبلی تحلیل ہونی تھی، تو اس کے پھر 3 ماہ کے اندر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں، تو جون کے بعد جولائی بنتا ہے، اگست بنتا ہے، اور سپتمبر بنتا ہے۔ تو ستمبر کے اینڈ تک الیکشن جانا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ستمبر کے اینڈ میں کروا لیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے یا پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ بندیال صاحب کے دور سے آگے چلے جائیں، وہ آئینی طور پہ ڈیٹ 30 ستمبر کو جاری تھی، اور تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ نہیں، بندیال صاحب کے دور میں کروائیں۔ تو یہ میں فیکچوئل چیز کریکٹ کرنا چاہ رہا تھا، یہ خان صاحب کی بات جو جیل میں انہوں نے کی ہے، یہ فیکچولی غلط ہے۔ اور پھر جو خان صاحب نے بات چیت کے لیے کہا کہ میں تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو خان صاحب کو آج بھی جا کے بتایا، جس کرنل صاحب کا نام لے رہے تھے، جس کرنل صاحب کو خان صاحب مخاطب کر رہے تھے، جس کرنل صاحب کے ساتھ خان صاحب ایک دن یا دوسرے دن چھوڑ کے ملاقات کرتے ہیں، تو خان صاحب کو کوئی جا کے بتا دے کہ جناب جن کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو آپ کو سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی، سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اور پھر ناظرین قاضی فائسہ صاحب اپنا عمران خان صاحب نے ایک اور نئی بات کی۔ اب یہ بھی جو خان صاحب کی ناظرین بات ہے، اس پہ میں ڈیٹیل پہ بات کروں گا۔ خان صاحب نے کہا کہ 90% جو فوجی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرے گا۔ اب یہ جو خان صاحب کی بات ہے ناظرین، یہ کتنی سنگین ہے، یہ کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیا ریپرکشن ہو سکتے ہیں، یہ خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دیا ہوگا۔ وہ 9 مئی والی باتیں آپ کو یاد ہے نا، جس میں خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے گرفتار کیا گیا، ریئیکشن آئے گا۔ یہاں پر بھی خان صاحب اسی طرح کا اینگل دے رہے ہیں۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ معیشت کا یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب ناظرین اوپر خدا بیٹھا ہے، نیچے ہم بیٹھے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ خان صاحب جانے سے پہلے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ کے جو انہوں نے معیشت کے ساتھ کیا، جو پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں کے ساتھ کیا، بیڑا غرق کرنے کی بنیاد تو یہ رکھ گئے تھے۔ یہ تو جو آنے والی حکومت تھی، جس کی بھی تھی، لنگڑے لولے نالائکوں کی تھی، ناہلوں کی تھی، یا بہت بڑے ایکسپرٹ کی تھی، قطع نظر کسی کے بھی نام لیا بغیر، ان کو تو بیچاروں کو سارا وقت اس میں لگ گیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانے، جو خان صاحب نے آئی ایم ایف کے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر خان صاحب معیشت کے بیڑا غرق ہونے کی بات کرتے ہیں، یہی خان صاحب تھے۔ اور میں جب فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں تو کچھ دوستوں کو ناگوار گزرتا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب پاکستان والے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ڈالروں کی بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو خان صاحب کی جو فائنانس کی ٹیم ہے، شوکت ترین ہیں، پنجاب کے جو منسٹر تھے محسن لغاری صاحب غالباً ان کا نام تھا، اور جو کے پی کے منسٹر تھے تیمور جھگڑا صاحب، ان کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی نا کہ ان کو پیکج نہ دیں آپ آئی ایم ایف کا، بیڑا غرق ہونے دیں پاکستان کی معیشت کا، ڈیفالٹ ہونے دیں پاکستان کو۔ تو آپ کیا وہ پاکستان کا بھلا چاہ رہے تھے؟ آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہ رہے تھے مبینہ طور پہ۔ اب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، آپ کی بیڑا غرق کی ہوئی معیشت کو تو سنبھالا جا رہا تھا کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ ڈیفالٹ کا ہو جاتا ڈالر 1000 روپے کا ہوتا، روٹی آپ کو 200-300 روپے کی ملنی تھی۔ لیکن بہرحال خان صاحب جب بیٹھتے ہیں، جو دل میں آتا کہتے رہتے ہیں۔
تو خان صاحب نے ناظرین جب یہ میں آ جاتا ہوں جو خان صاحب نے بات کی کرنل صاحب والی، خان صاحب صحافیوں کے ساتھ تو بعد میں انٹریکشن کر رہے تھے، لیکن جب سماعت چل رہی تھی اور تو خان صاحب روسٹرم پہ آئے اور خان صاحب نے کہا کہ جج صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. خان صاحب نے روسٹرم پہ آ کے کہا کہ جج صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کروا رہے ہیں، وہ کرنے والے ہیں. اب پھر خان صاحب نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں، اور پھر ہاتھ سے خان صاحب نے اشارہ بھی کیا. اب یہ معاملہ کیا ہے ناظرین؟ دراصل جو کورٹ ہے اس پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، نہ صرف کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، خان صاحب کی اپنی جیل میں بھی لگے ہوئے ہیں. وہ جو پچھلے دنوں بات ہوتی رہی نا کہ خان صاحب نے کالم لکھا ہے، وہ سارا ریکارڈ تھا. خان صاحب کے پاس نہ کاپی ہے نہ پینسل ہے، لیکن بعد میں خود ہی بیان کر دیا کہ نہیں وہ تو میں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا. اور ناظرین میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں وہ ڈکٹیٹ بھی نہیں کرایا گیا تھا. وہ باتیں اب سامنے آ چکی ہیں کہ خان صاحب کے پرانے بیانات نکال کے کسی صحافی کی ذمہ داری لگائی گئی، اس نے وہ کالم لکھ کے PTI کو دیا اور PTI نے اکانومسٹ کو بھجوا دیا تھا. لیکن بہرحال یہ جو جن کرنل صاحب کا خان صاحب نے اشارہ دیا CCTV کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں، وہ ناظرین کرنل صاحب ہیں جیل کے سپرنٹینڈنٹ، اڈیالہ جیل کے ریٹائرڈ کرنل ہیں، غالباً کرنل ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ریٹائرڈ ہیں کیا ہیں. لیکن کرنل صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ ریٹائرڈ ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے سروس میں ہوتے تو پھر فوج میں ہوتے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ یہاں پہ ہیں. تو ان کو مخاطب کیا گیا. خان صاحب کی ان کے ساتھ دوسرے تیسرے دن ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی روزانہ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ خان صاحب ان کو کہہ رہے تھے کرنل صاحب مخاطب کر کے. اب خان صاحب نے وہاں پہ جو باتیں کیں اب میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور بھی چیزیں. خان صاحب نے کہا کہ اشرف غنی کے ساتھ افغانستان حکومت میں جب وہ صدر تھے ہمارے اچھے تعلقات تھے. تو خان صاحب آپ کے اچھے تعلقات تھے، جب فال آف کابل ہوا آپ نے پھر بڑی تعریفیں کی، اور وہ اشرف غنی کو تو آپ نے پناہ بھی نہیں دی، بڑے اچھے تعلقات تھے آپ کے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج فال آف اپنے کابل کے بعد جب طالبان نے قبضہ کر لیا کابل پہ، افغانستان پہ، تو آپ تو ان کی تعریفیں کر رہے تھے. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ اعظم خان نے کیونکہ سچ بولا تھا تو میں اس کی ستائش کرتا ہوں. تو خان صاحب آپ نے ان کو تھپکی بھی دی، لیکن وہ بیان آپ کے خلاف ریکارڈ کرا کے گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں لگی وہ کہہ کے کیا گئے ہیں. اس کے بعد خیبر مانیکا کے بارے میں خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہو کہ بڑا کمزور آدمی تھا، تو میں اگر ہوتا تو اس قسم کا اسٹیٹمنٹ نہ دیتا. یہ جو غیر شرعی نکاح والا اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اب میں خان صاحب کو یاد دلوا دیتا ہوں، جب وہ ملیشیا میں ایک سمٹ ہونا تھا جس میں ترکی کے صدر نے آنا تھا اور ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر صاحب عمران خان صاحب کو بلا رہے تھے، تو کسی ملک کی دھمکی پر کہ آپ کی امداد نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے، آپ ملیشیا کے دورے پہ نہیں گئے تھے. یہ جو آپ کمزوری اور بہادری کی بات کرتے ہیں، یہ سفارتی تعلقات ایسے نہیں ہوتے، کوئی بہادری شادری نہیں ہوتی. اگر آپ بہادر تھے، آپ خیبر مانیکا کو جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی چلے جاتے. اتنی بہادری کی آپ بات کر رہے ہیں، اپنے حواس پہ قابو رکھتے کہ میں بے شک وہاں پہ چلا جاؤں، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا بھی دے لوں گا. لیکن آپ سے وہ بھی نہ ہو سکا، معیشت بھی نہیں سنبھالی جا سکی. اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ سائفر تو وزارت خارجہ میں پڑا ہے، اور اصل سائفر تو دراصل مفہوم ہوتا ہے. خان صاحب دراصل جو سائفر ہوتا ہے، جو آتا ہے کوڈڈ لینگویج میں، وہ تو کسی کے لیے بھی قابل ریڈیبل نہیں ہوتا. آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. اصل سائفر نکال کے مارکیٹ میں کل پھینک دیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا یار یہ ہے کیا. اصل انفارمیشن وہ ہے کہ جب آپ اس کوڈڈ سائفر کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سائفر میں لکھی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ نے کاپی واپس نہیں کی، اور پھر وہ کاپی امریکہ کے اخبار میں جا کے چھپ گئی. اب وہ کہاں سے چھپی؟ ایک ہی کاپی گم تھی جو خان صاحب کی تھی. تو یہ ناظرین سارا معاملہ ہے. تو آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے کل 7 بجے کا وی لاگ ضرور دیکھیے گا. عمران خان صاحب کا ایک اور کیس جو ہے قاضی فیصل صاحب کے ہتھے چڑھ گیا. کل صبح 7 بجے اس کی تفصیلات بتائیں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.